अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, खुलासा कुरान में हमारा 24वां पारा है। इस पारे का आगाज सूरह ज़ुमर से हो रहा है और फिर सूरह अल मुमिन है। डियर नाज़रीन, खुशामदीद, मरहबा एंड वेलकम टू मिसबा अहमद सोशल मीडिया। मैं अपने चैनल पर नए आने वाले तमाम सारिफीन से दरख्वास्त करती चलूँ कि यूट्यूब के इस तालीमी, इस्लाही और तरबियती चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में मौजूद घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त पहुँचे। जुल्म और जहालत के बाजार में उठने वाली आवाज़ को लाइक, शेयर और कमेंट की सूरत में सपोर्ट करें। व तावनु अलल बिर्रि व तक़वा की अमली मिसाल बने। जैसा कि नाम से भी वाज़ेह है कि अल मुमिन, तो इस सूरत में आले फिरौन के एक मरते मोमिन का दिलचस्प वाक़या है। फिर सूरह हामीम अस-सजदा है। तो आइए सूरह ज़ुमर से इब्तिदा करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फमन अज़लमु मिम्मन कज़ब अलल्लाह। उस शख्स से बड़ा जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बोले। नाज़रीन, ये आयत अगरचे बिलखुसूस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी तस्दीक करने वाले और आपकी तकजीब करने वालों के लिए है, लेकिन बिलअमूम अपने माना के एतबार से ये हर तकजीब करने वाले और हर तस्दीक करने वाले के लिए भी वैसे ही है जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तस्दीक और तकजीब करने वालों के लिए थी। अल्लाह फरमाता है कि उस शख्स से बड़ा जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बोले। आज भी देख लें कि हम अपने ज़ाती मफाद के लिए किसी चीज़ को इस्लाम से साबित करने के लिए, अपने आप को सच्चा बनाने के लिए, सच्चा शो करने के लिए हम अल्लाह तक पर झूठ बोल देते हैं कि ये बात कुरान में है। हाँ, कुरान में हो या ना हो, ये बात तो दीन से है, हाँ दूर दूर तक दीन से उसका कोई ताल्लुक ही ना हो। ये गोया अल्लाह पर झूठ है और इससे बड़ा जालिम कोई नहीं है। और फिर अल्लाह ने जहां तकजीब करने वालों का रद्द किया, ऐसा कैसे हो सकता है कि तस्दीक करने वालों को पजीराई ना मिले। ये तो रब का कानून ही नहीं है। पूरे कुरान में आप देख लें कि जहां भी या अय्युहल्लज़ीना कफरू आया तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू भी आया। जहां भी जहन्नमियों के औसाफ बताए गए, वहीं जन्नतियों की सिफात भी बताई गई। तो यहाँ भी अल्लाह फरमाता है वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। तस्दीक करने वाले जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपके दौर में या आज भी आपके फरामीन सुनकर अपना सर झुकाने वाले, अमल बजा लाने वाले, कोई चूके चुना के नहीं, बल्कि बस हमने सुना और अताअत की, समिअना व अताना। बड़े से बड़ा इख्तलाफ ही क्यों ना हो, डिबेट चल रही हो, आर्गुमेंट हो रही हो, बहस मुबासा हो रहा है, लेकिन जहां बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आ गई, मुखालिफ दलील अगर हदीस की दे देता है, मुखालिफ दलील अगर आयत सामने रख देता है, तो वहीं पर हार तस्लीम कर लेना असल में जीत कहलाता है। अल्लाह का फैसला है वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ व सद्दक़ बिही। सच बोलने वाला, सच को सपोर्ट करने वाला, उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, यही लोग तो मुत्तक़ीन हैं। अपनी नहीं, मनमानी नहीं, रब की चलेगी कि मेरे रब का फरमान आ गया, मेरे नबी का फरमान आ गया, सालों पुराना बहुत गहरा इख्तलाफ खत्म हो गया। यही लोग तो मुत्तक़ीन हैं। लहुम मा यशाऊना इंदा रब्बिहिम। ये अपने रब के सामने ख्वाहिशात रखते जाएंगे और रब पूरी करता जाएगा। बल्कि अगर मैं ये कहूँ तो बेजार ना होगा कि इन लोगों की तो ख्वाहिशात अभी जुबान पर भी नहीं आई होती, अभी हाल दिल में होती है बात, दिल की बात दिल में ही होती है मगर पूरी हो जाती है। उलाइका हुमुल मुत्तक़ून लहुम मा यशाऊना इंदा रब्बिहिम ज़ालिका जज़ाउल मुहसिनीन। यही तो ऐसे लोगों का बदला है कि जहां आप अपनी नफी करते हो, वहां रब आपको उठाता है,
آپ اپنے آپ کو اس کے سامنے گراتے ہو، رب آپ کو اٹھانے والا خود بن جاتا ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، پھر وہی بات کہ اگرچہ خاص خطاب تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، لیکن بالعموم یہ آیت ہر مومن پر، ہر مرد مجاہد پر سچ آ رہی ہے۔ اللہ گویا خود پوچھتا ہے، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا تمہارا رب اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں؟ کیا اس کے ساتھ کیا جانے والا بزنس، کاروبار سود مند نہیں، فائدہ بخش نہیں؟ الیس اللہ بکاف عبدہ۔ حالانکہ دنیا میں ہوتا تو یہ ہے کہ جب تم رب کے راستے پر چلو، جب تم تقویٰ کے راستے پر چلو تو دنیا تمہیں ڈراتی ہے، دنیا والے ڈراتے ہیں، لوگ ڈراتے ہیں، شیطان ڈراتا ہے۔ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، وہ اللہ کے علاوہ سارے جہان کے لوگوں کا کہ فلاں دیکھو تمہارا کاروبار ختم ہو جائے گا، فلاں ناراض ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ ایسا آج سے نہیں، شروع سے ہوتا آ رہا ہے۔ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، جب آپ نیکی کے راستے پر چلتے ہیں تو کوئی آپ کو تسلی نہیں دیتا، تھپکی نہیں دیتا، لیکن جب آپ رب کی مخالفت میں چل رہے ہوتے ہیں تو آپ کو سپورٹ کرنے والا پورا ایک ہجوم جم غفیر ہوتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے، اکیلے ہو، میرے راستے پر ہو، گھبرانا نہیں، تمہیں لوگوں کی نہیں، رب کی تسلی کافی ہونی چاہیے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ ویخوفونک بالذین من دونہ۔ یہ لوگ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ڈراتے تھے، سوشل بائیکاٹ تک کر دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے معصور ہو گئے تھے؟ تو بالکل اسی طرح تمہارا بائیکاٹ بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا، ایک دفعہ تم پر تنگیاں بھی آئیں گی، لیکن اصل میں وہ تمہیں چیک کیا جا رہا ہوتا ہے کہ تم کس قدر پکے ہو، گھبرا جاتے ہو یا پھر ڈٹ جاتے ہو۔ اور جو ڈٹ جاتا ہے ان کے لیے مبارکباد ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتقام۔ اللہ کافی ہے مخالفت کرنے والوں کو تمہاری نہیں، رب کی مخالفت کا سامنا ہے۔ وہ گویا رب کے راستے پر چلنے والے کی جب مخالفت ہوتی ہے تو اللہ میدان میں خود آ جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، مقابلہ ان کا تم سے نہیں، مجھ سے ہے۔ جس کو میں نے ہدایت دی کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جن کو میں نے گمراہ کر دیا اب کوئی انہیں ہدایت دے نہیں سکتا۔ یہ سورہ زمر ہے اور اس کا آخر بڑا ہی خوبصورت ہو رہا ہے قیامت کے منظر سے، کہ جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اللہ کے عرش کو سارے فرشتوں نے گھیرا ہوگا، ہر طرف سے، چاروں طرف سے فرشتے ہیں، تسبیح میں لگے ہیں۔ یسبحون بحمد ربہم، وہ اللہ کی تسبیح کریں گے، اور نہ صرف رب کی تسبیح بلکہ جو مسلمان ہیں، مومنین ہیں، جو اللہ کے بندے ہیں، عباد الرحمن ہیں۔ تو جب رحمان کی تسبیح ہو رہی ہے تو عباد الرحمن کو کیوں اگنور کیا جائے؟ وہ تو دن ہی انہی کا ہوگا، انہی کی فتح کا، انہی کے لیے جشن کا۔ تو الذین یحملون العرش، عرش کو اٹھانے والے، حاملین عرش، فرشتے، یسبحون بحمد ربہم، جب رب کی تسبیح کر رہے ہوں گے تو ویؤمنون بہ، وہ ایمان بلانے والے ہیں، ویستغفرون للذین آمنوا، وہ ایمان والوں کے لیے رب سے بخشش بھی مانگ رہے ہوں گے۔ جن کی بخشش مانگنے والے ملائکہ ہوں تو ان کی بخشش کے کیا ہی کہنے، کتنا ہی انہیں ریوارڈ ملے گا۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، نہ صرف ان کے لیے بخشش طلب کرنے والے فرشتے ہیں بلکہ فرشتے اپنے نورانی ہاتھوں سے دعا مانگیں گے، رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً، آج اللہ تیری رحمت غالب آ گئی ہے تو اللہ آج کیوں نہ تو انہیں مزید دگنی کامیابی دے۔ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ، اللہ وہ جو تو نے باغات بنائے ہیں، محلات بنائے ہیں، جنات بنائی ہیں، آج اللہ مومنین کے حوالے کر دے۔ سبحان اللہ،
یہ منظر ہوگا. اور یہ سورۃ الزمر کا اختتام ہے. سورہ مومن شروع ہو رہی ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو آغاز میں ہی بتایا کہ اس سورت کے نام سے بھی واضح ہے مؤمن. تو اس سورت میں ایک مرد مومن کا واقعہ ہے. یہ مرد مومن آل فرعون میں بھی تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھا. وہ اس لیے کہ دونوں کے الفاظ ایک جیسے ہیں. حرف کے لیے بھی فرق نہیں ہے, حرف جتنا بھی فرق نہیں ہے. آل فرعون میں کون سا مرد تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کون سا مرد تھا. سورہ مومن آل فرعون کا واقعہ بیان کر رہی ہے اور صحیح بخاری میں اس امت کے مرد مومن کا ذکر ہے. جب اللہ سبحانہ و تعالی نے فرعون, حامان, قارون کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو دعوت حق کے لیے بھیجا, سورہ مومن میں واقعہ ہے, ان فرعون و حامان و قارون فقالوا ساحر کذاب. تو فرعون نے, حامان نے, قارون نے کہا کہ یہ تو کوئی جادوگر ہے کہ اس کی باتوں کا لوگوں پر اثر ہو جاتا ہے, حالانکہ یہ ہے کذاب, جھوٹا. انا للہ و انا الیہ راجعون. نہ صرف کہنے پر اکتفا کیا بلکہ کہا اقتلوا ابناء الذین آمنوا معه, ان کے بیٹوں کو قتل کر دو. ان کی سزا یہ ہونی چاہیے کہ جو بنین ہیں, اولاد میں سے جو بیٹے ہیں, جو کسی قوم کی بقا ہوتی ہے, جو زینت ہوتی ہے, جو فخر ہوتا ہے, ان کو ہی ختم کر ڈالو. مومن لوگوں کی, موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کے بیٹوں کو قتل کر دو. اقتلوا ابناء الذین آمنوا معه, موسیٰ کے ساتھ ساتھ ان کے جو پیروکاروں کے بیٹے ہیں ان کو بھی قتل کر ڈالو. واستحیوا نساءہم, اور ان کو اذیت پہنچانے کے لیے, ظلم جاری رکھنے کے لیے ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھو. جب بات یہاں تک ہوئی تو فرعون نے یہ بھی کہا کہ یہ ان کے پیروکاروں کا معاملہ تو تمہارے حوالے ہے کہ میرے پیروکار ان کے پیروکاروں کا مقابلہ کرنے کے لیے کافی ہیں, جبکہ موسیٰ کا مقابلہ میں خود کروں گا. اس کے الفاظ تھے وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ. موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دو کہ اس کا مقابلہ میں خود کروں گا, میں خود اسے قتل کروں گا. ولیدع ربہ, چھوڑو دیکھتے ہیں کہ اس کا رب اس کو بچاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی عذت بربی و ربکم, میں اپنے رب سے, تمہارے رب سے پناہ مانگتا ہوں. مجھے یہ اپنی جان کے جانے کا خوف نہیں ہے, کیونکہ میری حفاظت تو بھیجنے والے کے ذمے ہے, سچے رب کے ذمے ہے. جب بات موسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کے قتل تک جا پہنچی تو وہ شخص جسے مفسرین نے فرعون کا چچا زاد بھائی بتایا ہے, جس نے ابھی تک اپنے ایمان کو لوگوں سے چھپایا ہوا تھا, قتل کے خوف سے, مجبوری سے, جبر کے خوف سے چھپایا ہوا تھا, اب مزید اس سے چھپایا نہ گیا. وہ آیا اور برملا جلال کے ساتھ اعلان کیا, کہا وقال رجل مؤمن من آل فرعون, آل فرعون کے مرد مومن نے کہا, جس پر اس سورت کا نام ہے. وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ, جو ابھی تک اپنے ایمان کو چھپاتا تھا. اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ, کیا تم اس بندے کو مارتے ہو کہ جس کا جرم یہ ہے, جس کا قصور یہ ہے کہ وہ تمہیں توحید کی دعوت دیتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ, نہ صرف کہتا ہے, کہنے کی حد تک ہے, بلکہ دلائل بھی دے چکا ہے, معجزات بھی, واضح نشانیاں بھی رب کی طرف سے لا چکا ہے, تمہیں دے چکا ہے. تو اللہ اکبر, یہ آل فرعون کا مرد مومن تھا. اور ایک وہ مرد مومن ہے, صحیح بخاری میں روایت ہے عقبہ بن ابی معیط سے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس امت کا مرد مومن ہے. کہ آل فرعون میں سے مرد مومن کے جو الفاظ تھے وہی الفاظ اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تھے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے صحن میں نماز پڑھ رہے تھے. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ منافقین نے, کفار نے, مشرکین مکہ نے آ کر آپ کے اوپر ایک بھاری اونٹ کا چمڑا ڈال دیا.
آپ کے لیے سانس لینا اٹھانا مشکل ہو گیا، سر اٹھانا مشکل ہو گیا، سانس لینا دشوار ہو گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس خبر گئی، دوڑے دوڑے آئے، بوجھ آپ سے ہٹایا اور لوگوں سے پوچھا مجھے بتاؤ تو صحیح کہ اس کا قصور کیا ہے۔ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اس کا جرم یہ ہے کہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، جبکہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تمام دلائل نشانیاں آ چکے ہیں۔ تو جو آل فرعون کے مرد مومن کے الفاظ تھے، وہی الفاظ اس امت کے مرد مومن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھے۔ جزاہم اللہ احسن الجزا۔ یہ سورہ مومن ہے اور آگے سورہ حامیم سجدہ ہے کہ جس میں قیامت کا منظر رکھا گیا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، جنت والوں کو ان پر انعام و اکرام سے نوازا جائے گا اور جہنم والے بے چین ہوں گے، کہیں گے، مکر جائیں گے کہ ہم نے تو گناہ کیا ہی نہیں تھا، تو ہمیں سزا کیوں دی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ، اس وقت وہ ریکارڈ ان کا کھولا جائے گا جو اب ریکارڈ ہو رہا ہے۔ وہ کیا ریکارڈ ہے؟ وہ کچھ نہیں، آپ کا اپنا جسم اور جسم کے اعضاء ہیں۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، انسان اپنی زبان سے تو مکر گیا ہے، لیکن جب اللہ حکم دے گا اعضاء کو، ہاتھوں کو، پاؤں کو، آنکھوں کو، کانوں کو کہ جو اس نے تمہارے ساتھ کیا آج بولو، جب وہ بولیں گے تو انسان کہے گا اپنی جان کے دشمن خود ہو گئے ہو، میں تو تمہیں بچانے کے لیے مکر گیا تھا۔ اور جب تک گناہ ثابت نہیں ہوتا اللہ سزا نہیں دیتا۔ تو میں تو مکر گیا تھا، ثابت کہاں سے ہوتا؟ یہ کیا ہو گیا؟ لما شہدتم علینا، تم اپنے ہی خلاف گواہیاں دے رہے ہو، تم خود بول رہے ہو، تمہیں کیا جہنم سے ڈر نہیں لگتا؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں اس ذات نے بولنے کا حکم دیا جس نے ہر چیز کو قوت گویائی دی۔ جو بھی مخلوق ہے وہ اپنی اپنی زبان میں اپنے اپنے طریقے سے بولتی ہے، اس کی تسبیح کرتی ہے، لیکن انسان تو اپنے اختیار کے مطابق گناہوں کے لیے کود پڑا، گناہوں میں لگ گیا۔ تو آج اللہ نے ہمیں قوت گویائی دی۔ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، تو پھر جب گناہ بھی ثابت ہو جائیں گے، اعضاء خود گواہی دیں گے، تو اس وقت اس انسان کو، گناہگار کو جہنم کی طرف دھکیل دیا جائے گا، لیکن مومنوں کو خوف سے بچانے کے لیے بشارت دی جائے گی۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ مومنو، ان کا انجام دیکھ کے تم مت گھبراؤ، تمہارے لیے تو بشارت ہے، خوشخبری ہے، اور سب سے بڑھ کر تمہارا مہمان خود رب رحمان ہے۔ نزلا من غفور الرحیم، تمہیں غفور الرحیم کی طرف سے مہمانی قبول ہو۔ سبحان اللہ، کیا ہی کہنے، یہ دنیا محنت کی جگہ ہے، دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ یہاں محنت کر لیں، وہاں رزلٹ آپ کے حق میں ہوگا، ادروائز فیل ہونے والوں کے لیے جہنم انتظار کر رہی ہے۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم ونسألک جنت الفردوس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔